अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल करीम व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअु मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 274 तक किया है। आज आयत नंबर 275 से करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आदा फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। अब तक हमने जितना पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको इंफाक फी सबीलिल्लाह का बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, अभी कुछ आयत हमारी 2 से 3 लेक्चर्स में इंफाक फी सबीलिल्लाह के ऊपर चल रही थी। इतनी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंफाक फी सबीलिल्लाह का तज़किरा क्यों किया था? क्योंकि एक इस्लामी माशरा वो माशरा होता है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के गम और बोझ को बांट रहा होता है। कुरान का हुक्म है और हमारे दीन का मिजाज है कि कई ला यकूना दूलतुम बैनल अगनिया मिनकुम, कि जो वेल्थ है वो सिर्फ एक अमीर तबके तक महदूद ना रहे, बल्कि वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती रहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फौरन मतलब ये सर्कुलेट होती रहे वेल्थ। और इस वेल्थ की सर्कुलेशन के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो तरीका सिखाया था वो क्या सिखाया था? इंफाक फी सबीलिल्लाह। और वो जिस इस माशरे के अंदर इस इंफाक फी सबीलिल्लाह जड़ नहीं पकड़ता, वो माशरा इस्लामी माशरा नहीं बन सकता। ठीक है, इस्लामी माशरे के अंदर शरीयत का निफाज मुमकिन ही नहीं हो सकता जब तक कि हम वहाँ पर इस्लामी इंफाक फी सबीलिल्लाह को प्रमोट ना करें। शरीयत के निफाज में क्या चीज़ें आती हैं? बेसिकली शरीयत के निफाज में ये नहीं है कि अगर हम शरीयत का निफाज कर देंगे तो कोई हमें बस बुरके पहना के घरों में बिठा देगा और अब हम औरतों की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, ना पढ़ेंगी, ना लिखेंगी, ना कुछ और करेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये इस शरीयत के नफाज में अकीमुस सलाता का निज़ाम आता है, आतु ज़काता का निज़ाम को नाफिज करना है, और तीसरी चीज़ जो है वो अदलिया को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसमें चौथी चीज़ जो है वो सूद से पाक निज़ाम मईशत को फ़रोग़ देना है। सूद से पाक आपका माशरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूद का जो मामला है वो बिल्कुल इंफाक फी सबीलिल्लाह के ऑपोजिट है। और आगे जब हम आयत पढ़ने जा रहे हैं वो इंफाक फी सबीलिल्लाह के बिल्कुल ऑपोजिट, जो एक पूरे के पूरे माशरे के अंदर राइट्स था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और आज के दौर में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस चीज़ की कराहियत बताई उस ज़माने में जबकि ये हो रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदियों के पास वेल्थ थी, आज भी दुनिया में यहूदियों के पास ही है। उस ज़माने में भी यहूदी बहुत अमीर थे, वो लोहार सोनार थे, गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ कौन थे? यहूदी थे। और ये बुनियादी तौर पर बहुत लालची, बहुत हरीस कौम है, माल की बहुत लालच है इनके अंदर। कोई ना कोई ऐसा तरीका इजाद करते रहते हैं जिससे माल उनके पास आता रहे, फ्लरिश होता रहे, और माल अमीर से अमीर तरीन होता जाए। मालदार शख्स जो है वो अमीर से अमीर तरीन होता जाए, और जो बंदा अपनी किसी ज़रूरत से उसके पास आया है, जाहिर है कि वो इतना साहिब माल नहीं है, तभी वो पैसा लेने के लिए आया है।
تو اس کو ایسا دبا کے رکھا جائے کہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو سکے اور وہ نیچے سے نیچے ہوتا چلا جائے. میں نے آپ کو اپنے دین کا مزاج بتایا کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دولت صرف غنی کے درمیان ہی نہ سرکولیٹ ہوتی رہے, وہ کہاں جائے, اوپر سے نیچے والے طبقے میں جاتا رہے. اور اس کو دینے کے لیے کتنی 3 لیکچرز ہم نے دیکھ لیے, کہاں دینا ہے, کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, کن کو دینا ہے, دینے کا انداز اور طریقہ کیا ہوگا, دینے کے بعد اپنے اس اجر کو ضائع مت کر دینا. کیا کیا طریقے اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھائے, اور پھر اس کا اجر بھی بتا دیا کہ دنیا میں 10 گنا دے دوں گا. اور پھر 10 گنا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو, یہ تو مت سوچو کہ تمہارے پاس ہی رہ جائے گا, بلکہ یہ وہ قرض ہے جو تم نے اللہ سے واپس ریٹرن میں لینا ہے. اور وہ قرض قیامت میں تو اللہ جتنا بڑھا کے دے گا, یضاعفہ لہ اضافا کثیرہ کا معاملہ کرے گا. لیکن دنیا میں پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا, 700 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آرام سے دنیا میں دے سکتا ہے. اخلاص جتنا ہوگا, جتنی زیادہ قربانی ہوگی, اسی حساب سے اجر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہم کو مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ جو سودی نظام معیشت کا جو طریقہ رائج ہے دنیا میں, اس کے مومن بالکل خلاف ہوتا ہے, مومن اس کے بالکل برخلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سود کے حوالے سے جو کراہت ڈالی گئی مسلمانوں کے اندر, وہ گریجول ڈالی گئی. یہ اتنا زیادہ گھٹی میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تبلیغ کیا انہوں نے, اور پھر ان کی جو ہے وہ وصال ہوا تھا. تو اس 23 سال کی مدت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, تو مدنی دور میں جو اللہ نے پہلی ان کے اندر جو آیت نازل کی, وہ کچھ اس طرح تھی سورۃ روم کی, کہ اے ایمان والو, تم جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سود جو تم لیتے ہو اس سے تمہارا مال بڑھ جاتا ہے, اس سے تمہارا مال بڑھتا نہیں ہے. پہلی تو یہ بات ڈالی گئی دل میں, کیونکہ ان کی گھٹی میں بیٹھا ہوا تھا, ہر کوئی وہاں ایسا ہی کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوبارہ سورہ آل عمران کے اندر جب جنگ احد ہوئی اور مسلمانوں کو بہت جانی مالی نقصان ہوا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی کہ اے ایمان والو, کیا کرو, یہ جو سود ہے, بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. ٹھیک. اب جب سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا, جنگ احد 3 ہجری میں ہوتی ہے, ابھی بھی مسلمانوں کو یہ بات آ چکی تھی کہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو, لیکن اتنا گھٹی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہر کوئی سود لے بھی رہا تھا اور وہ دینے پر مجبور بھی تھے, دے کے اپنا مال لیا بھی کرتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدنی دور میں حجت الوداع سے پہلے, حجت الوداع سے بالکل تھوڑے عرصے پہلے یہ کیٹیگورک آیات نازل کر دی, اور اس کے آگے پیچھے ہی شراب کی حرمت کی آیات بھی نازل کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شراب کی حرمت کا اعلان کیا تھا, سود کی حرمت کا ابھی بھی روک لیا. سود کی حرمت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی روک لیا. حجت الوداع کے موقع پر جا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی تھی, وہ اس کا اعلان کیا باقاعدہ طور پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں. اور ابتدا کہاں سے کی, اپنی ذات سے, اپنے گھرانے سے. اور آپ نے فرمایا کہ آج سے میں عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ سود کی آیات اور حرمت کا اعلان کیا تھا. تو یہ جو آج آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں, یہ آیات کون سی آیات ہے جو کیٹیگورک حکم ہے. پہلا حکم صرف کراہیت ڈالنے کے لیے آیا تھا کہ تم سمجھتے ہو بڑھ جاتا ہے مال, لیکن اس سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال گھٹ جاتا ہے. دوسرا کہا کہ چھوڑ دو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا, کیونکہ یہ سود کی وہ بیماری ہے جو انسان کے اندر ہرس, طمع, لالچ لاتی ہے. اور اس ہرس کی
کی وجہ سے تمہارے اندر سے مال کی محبت تھی، جس نے تمہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حکم عدولی پر جو ہے وہ تیار کیا، اور تم نے نبی کی حکم عدولی کا معاملہ کر کے اپنا نقصان اٹھایا۔ سب جنگ احد پہ یاد ہے نا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کمی بتائی کہ ابھی تمہارے اندر مال کی محبت ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور ہمارے قرآن کا مزاج کہ وہ چیزیں جو گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ نکالی جاتی ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ونس فار آل ہم ایک انجیکشن لگائیں گے اور جی ساری چیزیں ہماری ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی کہ اب تو میں جی قرآن کلاس میں آ گئی ہوں اور اب بس میں نے ہر چیز ختم کر دینی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ۔ ہاں سمجھ میں آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے آپ کے پاس، اس پہ امپلیمنٹیشن اسی وقت کرنا شروع کر دیں۔ کرنا ضروری ہے اسی وقت، کرتے کرتے ٹائم لگ جائے گا۔ جیسے کہ حجاب کے احکامات لے لیجئے، حجاب کے احکامات ہیں، آپ نے اس میں اگر آپ بالکل بھی کور نہیں ہوتے تھے تو آپ نے دوپٹہ شروع کر دیا کہ اب مردوں کے سامنے جانا ہے تو سر پہ دوپٹہ ضرور ہوگا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی نظر کیا ہے جو فائنل حکم کے اوپر، کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھر سے باہر نکلے تو جلباب اوڑھ کر نکلے۔ ٹھیک ہے، تو اصل فائنل حکم تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ غیر مرد سے جلباب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور اپنے آگے جو ہے وہ آڑ ڈال لیا کرو جب ان سے بات کرتے ہو۔ تو اسی طرح سے اب جب ہم آج یہ حکم پڑھنے جا رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان چنگلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس حکم کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں سب یہ بات اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے، خود پڑھیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ اس حکم کے بارے میں میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے کام آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دینا کہ میری بات دوسرے کی سمجھ میں آ جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اللہ اس حکم کے لیے گھر والوں میں میرا کوئی مددگار بنا دے۔ آج ہمارا وہ حال ہو چکا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر گھر میں سود کا بخار ضرور پہنچے گا، اور ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو بینکنگ سسٹم سے لنکڈ نہیں ہے۔ کون سے گھر ایسا ہے یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ ان کا بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہسبینڈ کا تو ہے نا۔ اچھا ویری گڈ، بس ایک نکلی ہے جن کے ہسبینڈ حافظ القرآن بھی ہیں اور وہ ان کا بینکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن باقی سب جو ہے وہ ہم بینکنگ سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے somehow، ادھر سے یا ادھر سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس سود کے چکر میں جو بینکنگ سسٹم نے ہم کو انوالو کر کے رکھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ ربا سود کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را با با ہے۔ رب ربوبیت کرنا اور نشو نما کرنا، بڑھانا، پھلنا پھولنا۔ انسان سود سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مال لگاتا ہے اور اس مال کے بدلے میں وہ مال ہی کماتا ہے۔ ٹھیک ہے، مال لگا کے وہ مال کماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا مال کا پروفٹ ان کو مل جائے سود کی صورت میں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس مال سے جو مال بنانا ہے وہ دو طریقے سے بنایا جاتا ہے، ایک سود کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے اور ایک تجارت کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مال سے مال بنا رہے ہیں سود کی صورت میں، تو وہ لوگ جو سود کھا رہے ہیں لا یقومون، نہیں وہ سب کھڑے ہو سکیں گے، الا مگر کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے اس انداز میں کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ اس کو شیطان نے چھو کر خبدی کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو۔
اس کی عقل ہوش مت مار دی ہو. سود کھانے والوں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک خبتی کھڑا ہوتا ہے, جیسے ایک ہولا ہو جاتا ہے نا, ایک شخص جس کو باولے کتے نے کاٹ لیا ہو تو وہ شخص بھی کیا ہو جاتا ہے, ہولا اور باولا ہو جاتا ہے. تو جنونی جس کی عقل ہوش مت بالکل ماری گئی ہوتی ہے. تو سود کھانے والے کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس کی باولا ہو چکا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا. کہاں نہیں کھڑا ہو پا رہا؟ دونوں جگہوں پر. دنیا میں جو لوگ سود کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں, ہم نے خود دیکھا اپنے سامنے, میرے پاس کتنے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے سود پر فلاں چیز لی تھی, یا ہمارا کاروبار تھا, ہم نے اس کے لیے سود لیا, بینک سے لون لیا سود پر, اور اس کے بعد جو ہم نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تو ہم نہیں کھڑے ہو سکے. آج تک, اس سے پہلے ہم بڑے فلرش کر رہے تھے, ہم بہت اچھی کمائی تھی, لیکن جب ہمارے دل میں آیا کہ ہم مزید کاروبار کو ایکسٹینڈ کر لیں تو اس کے لیے ہمیں بینک سے لون لینا پڑا, اور جب ہم اس لون کے چکر میں, سود کے چکر میں پھنسے تو ہمارا کاروبار نہیں اسٹیبلش ہو سکا. وہ کرتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے. جتنی محنت, جتنی ایفرٹس, جتنی تھکو انہوں نے کر لی, وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے دوبارہ دنیا کے اندر. میرے پاس کتنی مثالیں ہیں جو سود لے کر بینک سے اپنے کاروبار کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے, وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس طرح پہلے چل رہے تھے, وہاں تک بھی نہیں آ پاتے. تو دنیا میں خسارہ, نہ وہ دنیا میں کسی طرح کھڑے ہو سکیں گے, اور قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو سود لیتے ہیں, سود خور اپنی قبروں سے اس انداز میں اٹھیں گے کہ جیسے دیوانے اور پاگل اور خبتی ہوتے ہیں, اور بے ہوشوں کی طرح اٹھیں گے. دیوانے, پاگل, خبتی اور بے ہوشوں کی طرح وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور بالکل دیوانے اور مجنوں ہوں گے, اور وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. یہ قیامت میں ان کا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حال یہ کیوں ہوگا, ان کو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سود کھانے کی وجہ سے ختم ہو جاتی. وہ نہیں سوچ پاتے اس انداز میں جس طرح وہ پہلے سوچ رہے تھے. نہ وہ دنیا میں سوچ سکیں گے, نہ آخرت میں ان کا کوئی حال ہوگا, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ قالو, وہ کہتے تھے دنیا میں, عقل ہوش مت ماری گئی, ہرس تما لالچ آتا ہے انسان کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھوکا بھیڑیا بھی کسی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس انسان کے ایمان کا کر دیتا ہے. تو اس شخص کا تو ایمان ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس شخص کا حال یہ ہوا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوئی, اور وہ کہنے لگے قالو انما البیع مثل الربا, کہ بے شک تجارت بھی تو سود ہی کی جیسی چیز ہے. ان کو تجارت اور سود کے اندر فرق سمجھ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں تجارت میں بھی تو مال لگا رہے, مال کما رہے, تو سود میں بھی تو مال لگا رہے, اس کے عوض مال آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے تجارت کو, بیع تجارت کو کہتے ہیں لین دین, یعنی آپ نے کچھ مال خریدا اور آپ نے اس کے عوض پیسہ دے دیا, یہ کیا ہے؟ بیع, تجارت. تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب پہلا فرق تو اللہ نے یہاں پر ہی بتا دیا کہ ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز کیا ہے؟ حرام. حلال زنا اگر کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے حرام ہے, جبکہ وہی تعلق اگر نکاح کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح جو چیز بکری ہے, بکری کو اگر آپ ذبح کر کے کھائیں گے, اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کریں گے تو وہ حلال ہو جائے گی. اور اگر بکری کو آپ کوشر کر دیں گے یا سٹن کر دیں گے, بغیر اللہ کے نام کے ذبح کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گی. حالانکہ وہ ہمارے لیے کھانا کیا ہے؟ حلال تھا, لیکن غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے یا اللہ کے نام کے ساتھ نہ ذبح کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چیز میرے اور آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. طریقہ کام کرنے کا ویسا ہی ہے, 5 لاکھ سے مزید پیسہ کمانا ہی ہوگا, یعنی پیسے سے پیسہ ہی کمانا ہے, لیکن
دونوں میں واضح فرق ہے. ایک حلال ہے دوسرا حرام، پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز ہے جو اگر ہم دیکھیں کیوں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ تجارت کا جو نفع ہے وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جبکہ سود کا نفع بار بار آتا ہے. جب جو بندہ سود پہ پیسے دیتا ہے کسی کو، وہ کہتا ہے میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں، تم نے ہر مہینے مجھے، جیسے میں آپ کو سود دیتی ہوں، خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کو سود دیتا ہے تو سود پہ پیسہ دیتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، تم نے مجھے 6 مہینے بعد یہ 1,00,000 روپیہ واپس کرنا ہے، لیکن ہر مہینے تم نے مجھے 5,000 روپے دینے ہی دینے. تو وہ 5,000 بھی مجھے دو گے، اور وہ 5,000 کیا ہے، وہ اس پیسے کا کرایہ ہے جو تم مجھے 5,000 روپے ہر مہینے بھی دو گے، اور 6 مہینے کے بعد میں تم سے پورے 1,00,000 روپے بھی لوں گی. ٹھیک ہے؟ تو جو آپ نے کسی کو پیسہ دیا، اس پیسے پہ آپ نے کیا کمایا؟ پیسے سے پیسہ کمایا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کوئی نفع نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. نفع نقصان تجارت میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہے. وہ تو 5,000 آپ کو ہر مہینے آنے ہی آنے. بزنس کرتے ہیں منتھلی آتے ہیں پیسے، بزنس کرتے ہیں، ہاں بتا رہی ہوں آپ کو، تجارت میں مہینے نفع، وہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنا پورا نفع وہ سال بعد کیلکولیٹ کرتا ہے. اس میں کسی مہینے اس کا کتنا پروفٹ ہوگا، کسی مہینے اس کا لاس بھی ہوگا. ہر بزنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفع نقصان دونوں چیزیں رکھی ہیں. کوئی دنیا کا بزنس ایسا نہیں ہے جس کا مندہ نہ چل رہا ہو چند مہینوں تک. کچھ مہینوں میں کاروبار میں مندہ آتا ہے اور کچھ مہینوں میں فلرش ہوتا ہے. تو نفع نقصان دونوں ہوتا ہے. اسی لیے تجارت میں تاجر ہمیشہ اپنا جو حساب کتاب ہے وہ سال کے اینڈ میں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا سال کا آخر ہے تو اب ہمارا سارا وہ کرنا ہے. تو یہ تجارت میں کیا ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنا پورا کیلکولیشن اینڈ آف دا ایئر کرتا ہے. اس میں کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کبھی نفع بھی ہو سکتا ہے. تجارت میں نفع شور شارٹ نہیں ہوتا، فکسڈ بھی نہیں ہوتا. ایک مہینے زیادہ نفع آ گیا، ایک مہینے کم ہو گیا، ایک مہینے لاس ہو گیا. جو سود ہے اس میں نفع بھی شور شارٹ ہوتا ہے کہ تم نے 5,000 ہر مہینے دینے. ٹھیک ہے نا؟ فکسڈ بھی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایزی منی ہے، پیسہ دیا ہے پیسہ آ رہا ہے. تو اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ لگاؤ اور ایزیلی آپ کو آتا چلا جائے. کئی لوگ ہیں وہ اپنا اسی انداز میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ صرف ہمارے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد نہیں، آج کے دور میں بھی یہ نظر آ رہا ہے. اور ہمارے اپنے اس علاقے کے اندر جو کچھ خواتین ہیں، کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ یہ جو ہماری جو سرونٹ کلاس ہے ان کو سود پر پیسہ دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کے پاس آتی. ایک مرتبہ میں کلاس میں اسی طرح گئی ہوئی تھی تو وہاں پر مجھے ایک خاتون نے، مطلب ایک خاتون تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر بتایا کہ یہیں پر ایک عورت ہے، ہم ان سے پیسہ لیتے ہیں. وہ سود کی ہی وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو اس عورت نے بتایا کہ میں اس طرح سے، وہ کسی چھوٹی بستی سے آئی ہوئی تھی، غریبوں کی بستی میں سے. اس نے کہا ایک اسی طرح اس علاقے میں ہوتی ہے، میں ان کے پاس جاتی ہوں، وہ تو میرے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں، مجھے جو پیسے دیتی ہیں اس کو ہر مہینے بھی مجھے ان کو دینا ہوتا ہے، اور اینڈ آف دا جو ہماری ڈسکشن یا اگریمنٹ ہوتی ہے اس پر بھی میں نے ان کو وہ پورا ریٹرن دینا ہوتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ سود تھا. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جو کہ حرص، طمع اور لالچ کے اندر ہے. ان کے اندر سے یہ مت ہی ماری جاتی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ تجارت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے حلال ہے. اس کا نفع نقصان بھی ہوتا ہے اور ہر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اس سے امیر ترین نہیں ہوتا. امیر کبھی امیر بھی ہو جائے گا، کبھی کم بھی ہو جائے گا، اور اس کا نفع شورٹ شارٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کمی بیشی ہو رہی ہے اور نقصان نہیں ہو رہا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن نفع شورٹ شارٹ تو نہیں ہے نا، فکسڈ نفع تو نہیں ہے. یہ تو محنت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہے جو نقصان میں نہ ہی کسی کو لے کر جائے. لیکن
جب تاجر لگاتا ہے اپنا پیسہ تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ مجھے پروفٹ ہی ملے گا. اس کو یہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہو جائے چل جائے تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی مصلحت. بہرحال تو یہ دو اتنے بڑے کچھ اتنے فرق ہیں دونوں چیزوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ احل اللہ البیع وحرم الربا. جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال کر دیتا ہے وہ رب کا پسندیدہ کام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کاموں کو کرنے کے لیے باقاعدہ حکم دیا. 3 کام اختیار کر لیے جائیں. کون سا ہے؟ تجارت, استاد, ٹیچنگ, اور تیسری چیز جو ہے طب یعنی کہ میڈیسن. جی, تجارت, طب اور استاد, یہ 3 پیشے اختیار کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ پسند کیا. یہ پسندیدہ بھی ہے, حلال بھی ہے, رب کی رضا کا راستہ بھی ہے, رب کی بخشش کو پانے کا ذریعہ بھی ہے. اور اگر ایماندار تاجر ہوگا تو اس کے لیے تو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی آتی ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. استاد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو تجارت کو میں نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سعود جو یہودی مال دیا کرتے تھے یا وہ سود لیا کرتے تھے, آج اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہودی کیسے سود دیا کرتے تھے, کیسے سود پہ کام ہوا کرتا تھا. اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص گیا, اس کو کوئی چیز چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے, اس کو پیسہ دیا اور اس کو کہا کہ تم مجھے اتنے عرصے کے بعد ہر مہینے بھی یا ہر ہفتے بھی پیسے دو گے اور اتنے عرصے کے بعد میں تم سے پوری اپنی اماؤنٹ آف منی لے لوں گا. یہ تو ایک مہاجن تھا, یہودی مہاجن, جو سودی مہاجن, جو اس سے لون شارک کی طرح اس سے پیسہ سمیٹ رہا تھا. آج اگر بینکنگ سسٹم کو دیکھا جائے تو بینکنگ سسٹم کے اندر ایک لون شارک نہیں ہے بلکہ دو لون شارکس موجود ہیں. کیسے کہ بینکنگ سسٹم ایجاد کرنے والے, پہلی بات آپ کو بتا دوں, یہ کون تھے؟ یہودی. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو بہت ہی ہٹلر نے سب کو مار کے خون کی ندیاں بہا دی اور یہودیوں کو چن کے مارا. کچھ یہودیوں نے اپنے آپ کو بچایا اور وہ انگلینڈ میں جا کے آباد ہوئے تھے, اور وہ ان کے کچھ جو ہے نا وہ سوشو اکنامکلی فائنینشلی تھوڑے سے اسٹرانگ تھے, ان کے اوپر کسی کا نہیں ہاتھ پڑا. انہوں نے کہا کہ اب ملک کے حالات, یعنی دنیا کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے, جرمنی بہت خراب ہو چکا تھا, دنیا کے بہت سارے ملک اس کے اندر انوالو تھے, تو اوور آل جو کرسچن کمیونٹی تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہودیوں کے دماغ میں, جو انگلینڈ میں آباد تھے, ان کے دماغ میں یہ ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اب ہم مل کے ان کے خلاف کچھ ایسا کریں. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس کو ہم جمع کرتے ہیں. اب جو لوگ اپنے آپ کو اوپر لانا چاہتے ہیں, دوبارہ سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اپنے قدموں پر, ہم ان کو مال دیں گے. تو انہوں نے اپنا ایک بینکنگ سسٹم اسٹارٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک بینکنگ سسٹم اسٹارٹ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ وہ لوگ آ کے انوالو ہوں جن کے پاس زیادہ مال ہے, جو امیر ہے, امیر طبقہ. امیر طبقے کو میں کہوں گی کیپٹلسٹ. ٹھیک ہے, کیپٹلسٹ آئیں اور آ کے ہمیں اپنے مال کو دیں. میرے پاس بھی مال ہے, میں بھی ڈال رہا ہوں, اور کیپٹلسٹ جو امیر طبقہ ہے وہ بھی آئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اپنا مال انویسٹ کریں. اب یہاں والے جو لوگ ہیں, سپوز آپ لوگوں کو, میں جو سامنے میرے بیٹھے ہیں, ان کو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو
کھڑا کرنا ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی ایسا کھیتی باڑی کرنی ہے, تو آپ کو مال چاہیے, پیسہ چاہیے, تاکہ آپ اپنا ذریعہ معاش چلا سکیں. آپ کو چاہیے, آپ اپنا کوئی دکان ڈالنا چاہتی ہیں, آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے, دنیا کے حالات بہت خراب ہو گئے, اب آپ کو کہاں سے مال دے کہ آپ اپنے آپ کو قدموں پہ کھڑا کر سکیں, اپنی ضروریات زندگی, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پر جو یہاں کیپٹلسٹ بیٹھے تھے, انہوں نے مال دیا, اور یہاں سے یہ بینک کیا کر رہا ہے, آپ ادھر سے لوگ آئیں گے اور آ کے اپنے لیے مال لیں گے. اب جو میں نے اپنا مال لگایا ہے, جو بینک ہے اس نے اپنا مال لگایا, اور یہ جو کیپٹلسٹ انہوں نے اپنا مال لگایا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں 5 لاکھ دیا ہے, اس نے کہا میں نے 10 لاکھ دیا ہے, مجھے اس پر پروفٹ چاہیے, اس نے بھی اپنے لیے پروفٹ چاہیے. اب جو میں فری میں تو کام نہیں کروں گی, میں تو فری میں کام نہیں کروں گی, میں ادھر سے بھی پیسہ کر رہی ہوں, ادھر سے بھی ان کو بھی ان کا پروفٹ دے رہی ہوں, اور مجھے اپنے لیے بھی پروفٹ چاہیے. سمجھ آئی؟ اس بینک کو بھی اپنے لیے پروفٹ چاہیے, اور اتنا چاہیے کہ ان کو بھی ان کا پروفٹ ان کے حصے کا ملے. تو اب جو لینے والے تھے انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے پہلے حضور کے دور پہ چلے جائیے, انہوں نے ایک شخص سے لیا تھا, ایک ہی کو ریٹرن کرنا تھا. یہاں جو لے رہا ہے اس نے کتنوں کو ریٹرن کرنا ہے, 2 لوگوں کو کم سے کم, ایک بینک کو اور ایک وہ کیپٹلسٹ جس کا مال لگ رہا ہے. 6 کیپٹلسٹ ہیں, تو ان 6 کو ایک خاص پرسنٹ پر ان کو تو پروفٹ چاہیے. سپوز آپ 4 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں, تو 4 کروڑ جتنے لوگوں نے دیا ہوگا ان سب کو ملا کے ان کو پروفٹ جائے گا. تو کتنے کھانے والے بیٹھے ہیں یہاں پر, ایک بینک اور دوسرے کیپٹلسٹ. تو جو یہ والا بندہ ہے جس نے اپنا کاروبار شروع کرنا تھا, سود کے بعد مال لے کر, یہ تو بیچارہ پھنس گیا. یہ تو نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. یہ اسی کی کہانی ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس. اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے شیطان نے چھو کر اس کو باولا کر دیا, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں, اب جو آپ لوگ جو سامنے میرے بیٹھے ہیں, آپ نے اپنے کوئی کاروبار شروع کرنے تھے. اب کاروبار میں مال بنانا ہے, مال بنائیں گے, اس میں اوور ہیڈز لگتے ہیں, ایکسپینسز لگتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, آپ اپنے وہ رکھتے ہیں, امپلائیز رکھتے ہیں, اور پھر ایک مال بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب مال بن جائے گا, مارکیٹ کریں گے, اس کو مارکیٹ میں بھیجیں گے, سب خریدیں گے. اب آپ کی جو کاسٹ آئی ہے, آپ نے اپنی اس کاسٹ کو تو نکالنا ہے. اس کاسٹ کو نکالنے کے لیے ایک خاص اماؤنٹ رکھ دی جاتی ہے چیز کو بیچنے کے لیے, تاکہ آپ کو کچھ پروفٹ ملے. ایسا ہی ہے. اب آپ کو جتنے کا مال لگایا تھا چیز بنانے کے لیے, آپ نے تو بینک کو پورا دینا ہے, اس کو بھی دینا ہے, ادھر بھی دینا ہے, اور اپنے گھر بھی دینا ہے, اور اپنے امپلائیز کو بھی دینا ہے. سب کچھ کرنا ہے نا. آپ کو کم سے کم اتنا تو چاہیے کہ آپ اپنا سارا سسٹم رن کر سکیں, اور اتنا بھی مال بچ جائے کہ پھر اگلی شپ آپ کی جو ہے نا وہ لانچ ہو جائے, جو آپ کی شپمنٹ ہے وہ اگلی بھی لانچ ہو جائے. اتنا مال تو کمانا ہے آپ نے. پھر آپ کیا کریں گے, 2 کام کریں گے. ایک تو یہ کریں گے کہ اگلی شپمنٹ کو لانچ کرنے کے لیے آپ اپنے ورکرز کے پیسے کم کریں گے, چیزوں کے پیسے زیادہ کریں گے. تیسرا یہ کریں گے کہ ناقص مال بنانا شروع کر دیں گے. پہلی دوسری دفعہ بڑا اچھا مال آئے گا, پھر آپ کے اوور ہیڈز پورے نہیں ہو رہے, تو آپ کیا کریں گے, مال کو ناقص بنانا شروع کر دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو بیٹھا ہے نا, یہ جو آ رہا ہے سود کے چکر میں پھنس رہا ہے, یہ اس کی حالت بالکل باولے کی طرح ہو جاتی ہے. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہمارے معاشرے کی کھلی تصویر ہے. اور ایسے باولے, مڈل کلاس, ساری مڈل کلاس اسی باولے پن کا ایسا شکار ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. اب کیا ہے, اب وہ مال سے مال بنانے کے لیے ہر وقت دماغ ادھر ہی چلتا رہے گا. نہ ان لوگوں کو نہ اپنے گھر والوں کا پتہ, نہ بیوی کا پتہ, نہ بچوں کا پتہ, نہ ان کی تعلیم و تربیت کا پتہ, نہ ماں باپ کا پتہ, بوڑھے ماں باپ کی دوائی دارو کا نہیں پتہ ان کو, نہ نمازوں کا پتہ, نہ کسی اور چیز کا پتہ. اس کو صرف ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ میں کسی طرح سے
اوور ہیڈز اپنے پورے کروں اور میرے پاس مزید پروفٹ آئے, میں نے بینک کو بھی دینا ہے, میں نے ادھر بھی دینا ہے, میں نے ادھر بھی دینا ہے, میں کیا کروں؟ اچھا وہ چیزوں کے نرخ بڑھاتا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جاتا ہے وہاں پہ اشیاء خورد و نوش کی گرانی ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور آج ہمارے ہاں مہنگائی کا حال آپ صاف دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جاتا ہے وہاں اشیاء خورد و نوش کی گرانی ہو جاتی ہے, ضروریات زندگی مہنگی ہو جاتی ہے. بالکل یہی حال ہے. اب ایک طرف تو وہ مہنگائی بڑھاتا جا رہا ہے, چیزیں مہنگی کرتا جا رہا ہے. لان کے سوٹس کا حال آپ کے سامنے ہے, 10-10 12-12 ہزار کے بعد 15,000 اور 20,000 پہ پہنچ گئے. اور وہ جو 8-10 ہزار والے سوٹ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں, ایسا ہی ہے. اب وہ کیا کرے, کوالٹی مینٹین نہیں کرے گا. ایک تو کوالٹی مینٹین نہیں کرے گا اور دوسرا وہ یہ کرے گا کہ اپنے اوور ہیڈز نکالنے کے لیے اپنی ملازموں کی تنخواہیں کم کر دے گا. ادھر مہنگائی بڑھ رہی ہے, ادھر ملازموں کی تنخواہیں کم ہیں, تو یہ ملازم کیا کرے گا پھر یہ اپنے گھر والوں کو مٹی کا تیل ڈال کے جلا دے گا, اپنے بچوں کو خود ذبح کر دے گا. ان کے بھائی اپنی بہنوں کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے گردے بیچیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ عام بندہ موبائل سنیچنگ بھی کرے گا, پھر اغوا برائے تاوان کے معاملات بھی ہوں گے, پھر لوٹ مار چوری رہزنی ڈکیتی بھی ہوگی, پھر سائیکل سٹینڈ سے سائیکلیں بھی چرائی جائیں گی, موٹر سائیکل سٹینڈ سے موٹر سائیکل بھی چرائے جائیں گے, گاڑیاں بھی چرائی جائیں گی, اور گاڑیاں جو باہر کھڑی ہیں ان کے شیشے بھی اتار لیے جائیں گے. یہ سب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سب ہو رہا ہے. اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایک سود کی وجہ سے ہر کوئی افیکٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جس نے بس سود لیا ہے بس وہی اس سے افیکٹ ہوگا. ایوریبڈی ول بی افیکٹڈ. ہر کسی کو اس کا بخار کا ایک نزلہ جو ہے نا وہ ہر ایک پر گرے گا, ہر ایک اس کے اندر جو ہے وہ چنگل میں پھنستا چلا جائے گا اور اس کے اندر سے پھر وہ نکل بھی نہیں سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا, ہمیں جو چیزیں سمجھائیں اور ہمیں بتائیں اس کے اندر ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ کیا کرنا. اچھا دیکھیے ایک اور چیز بھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس بندے نے 2 کا شرح منافع جو دینا تھا تو وہ کیا کرے گا. ایک تو 2 کا شرح منافع, اور جو اس کا جو کاروبار چل رہا تھا اس میں اپنے بجلی گیس کے بل یہ ساری چیزیں بھی دینی ہیں, گھر کے اخراجات بھی پورا کرنے. ایک تو وہ انکریز کرے گا ریٹس, دوسرا وہ کیا کرے گا ملازموں کی تنخواہ تیسرا کم کرے گا, اور تیسرا وہ ناقص نامال بنائے گا, اور چوتھا کام پھر وہ ذخیرہ اندوزی اور ہورڈنگ بھی کرے گا, اور پھر بلیک مارکیٹنگ بھی کرنا شروع ہو جائے گا. یہ بھی اسی کی تصویر ہے. اور پھر اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کے عیب دار مال بھی بیچنا شروع ہو جائے گا. ہر قسم کے باطل طریقے مال کھانے کے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ ایک طرف تو یہ کر رہا تھا اور دوسری طرف امیر کیا کر رہا ہے. امیر کا حال یہ ہے کہ امیر تو کیپٹلسٹ تھا, اس نے تو لگایا اپنا مال. یہ دونوں طرف ہماری کیا ہے, کیپٹلسٹ بیٹھی ہیں, اور انہوں نے اپنا خوب مال لگایا ہے. یہ مال لگائے جا رہے ہیں, خوب آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ایزی منی ہے, ایک طرف لگایا دوسری طرف سے آ رہا ہے, کوئی نقصان نہیں مل رہا. ان کی پیسے پہ پیسہ بنتا چلا جا رہا ہے, امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر کیا کریں گے, جب آسانی سے پیسہ آتا ہے تو پھر آسانی سے جاتا بھی ہے. جس طرح آتا ہے اسی طرح جاتا بھی ہے. منی بیگیٹس منی. پھر جب آتی ہے نا مال, اتنی روانی ہوتی ہے مال کی فراوانی, تو پھر ریا بھی ہوتا ہے, نمود و نمائش بھی ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ دکھاوا, پھر ایک سے ایک بڑھ کر آگے سے آگے میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, میرے بیٹے کی شادی ایسی ہوئی تو فلان میری بیٹی کی اب ایسی ہونی چاہیے. تو ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا بندہ دوسری بات کر رہا ہے. اور یہ وہ ایلیٹ طبقہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر یہ اچھلتا ہی ہے, ریا ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, نمود و نمائش ہوتا ہے.
اور پھر حیا جو حرام کی آمیزش ہوتی ہے تو پھر بے حیائی، عریانی، فحاشی. ظاہر ہے یہ جب آپ کا مال حلال اندر نہیں جاتا. آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. شیطان نے کیا کیا تھا؟ حلال چیز سے روک کے حرام کھلا دیا تھا. اب یہ جو کیپٹلسٹ ہے یہ کیا کھا رہے ہیں؟ حلال کھا رہے ہیں، حرام. تو جب حرام کھائیں گے تو کیا ہوا تھا؟ ان کی سطر عریاں ہو گئی تھی، بے حیائی بھی آ گئی تھی، فحاشی بھی آ گئی تھی، عریانی بھی آ گئی تھی. تو یہ جو کیپٹلسٹ طبقہ بیٹھا ہے ان کے اندر کیا آ جائے گا؟ بے حیائی بھی آئے گی، عریانی بھی آئے گی، فحاشی بھی آئے گی. تمام ایلیٹ کلاس کی شادیاں اپنے دماغ میں دوہرا لیجیے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈانسنگ فلورز بھی لگ رہے ہیں، وہ بیٹیاں باپوں کے ساتھ ناچ بھی رہی ہیں، وہ سارے لڑکے وہیں بیٹھے ہیں. وہ کوریوگرافر آتا ہے انڈیا سے، دبئی سے، اور وہ پورے مہینہ رہتے ہیں. باقاعدہ لڑکے لڑکیاں ڈانسنگ کی پریکٹس ہوتی ہے. شادیوں کا حال آپ سب لوگوں کے سامنے نہیں ہے. کہاں ایک لڑکی ہماری جو ہے وہ اس کی شادی پہ اس کے اوپر روپ آتا تھا، آج وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈانسنگ فلور پر جا کے ناچ کر دکھاتی ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. کہاں کہاں ہم اور گریں گے. کہ سب کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آسانی سے پیسہ آ رہا تھا، آسانی سے لگ رہے، ہر جگہ لگ رہے، اور اوپر سے اوپر ہونے کے لیے دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے وہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ ہر حد کو کراس کرتے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سود سے ہر حال میں منع کیا. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اتنی زیادہ قرآن کی آیات موجود ہیں. 2 آیات تو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی جو انیشیل آئی تھی، جو پھر بعد میں منسوخ ہو گئی، اور یہ تیسرا کیٹیگورک حکم آیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 7 آیات ہیں اس حکم کے اندر جو سود کے بارے میں حتمی حکم ہے کہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. کسی چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرم الربا جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے. کہ حرم، یوں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ حرم ربی الفواحش، فحش کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، جو چھپا ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے بغی کو حرام کیا. یہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن خاص یہ وہ حکم ہے جس کے لیے صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے. اور پھر بھی اتنا زیادہ حرام ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں آج بھی کنفیوزڈ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ سودی مہاجن والا سود نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. آج کے دور کا سود جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. کچھ لوگ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم سود کا شرعی منافع کم کر دیں، یعنی کہ ہم اتنی پرسنٹیج نہ لیں کہ جتنی 10-20% ہے، ہم وہ نہ لیں، ہم منافع کو کم کر دیں تو پھر ہم سود لے سکتے ہیں. تو شرعی منافع کم ہو یا زیادہ، حرام کی آمیزش ایک قطرہ بھی اگر پڑ جائے کسی پانی کے اندر تو اس کو ناپاک ہی کر دیتی ہے نا. پینے والا آپ ایک کھائیں، چاہے آپ پوری بکری کھائیں یا پلیٹ بھر کے کھائیں، حرام تو حرام ہی ہے. شرعی منافع کم بھی کر دیں گے تو اس کو کم کرنے سے وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو صحیح ہے، ہم بینکنگ سسٹم کے ساتھ آپس میں میوچول ایگریمنٹ کے ساتھ کر لیں، یعنی ان کا اور ہمارا میوچول ایگریمنٹ ہے، بینک کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی اگر ہم میوچولی اس بات کو ایگری کر لیں تو زنا بالرضا اگر وہ کیا جائے تو کیا زنا جائز ہو جاتا ہے؟ زنا تو زنا ہے. رضا کے ساتھ بھی کیا جائے تو وہ حرام حلال نہیں ہوتا. اسی لیے تھوڑا لیے جائے یا یہ کہ میوچول ایگریمنٹ کے ساتھ کیا جائے، حرام حرام ہی ہے، ناپاک ناپاک ہی ہے، اور یہ ہرگز بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے.
اسی طرح سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم غیر مسلموں کے ساتھ اپنا ڈیلنگز کر لیں، جیسے ویسٹرن یونین بینک ہے اس کے ساتھ اگر ہم چلیں تو وہاں پر ٹھیک ہے، باقی چلو ٹھیک ہے، المیزان بینک ہے، البرکہ بینک ہے جہاں پہ اب اسلامک بینکنگ سسٹم ہو رہا ہے، تو وہاں پر ہم انٹرنیشنل ٹریڈ میں نہیں جاتے، لیکن ویسٹرن یونین کے ساتھ کر لیں، اگر غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کر لیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب شراب کی حرمت کے احکامات آئے کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو سب نے اپنی شراب کی بوتلیں توڑ دی، بہا دیے مٹکے کے مٹکے۔ تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اب تو نہیں پیتے شراب، لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں یہودی، وہ شراب پیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ان یہودی دوستوں کو اس شراب کا تحفہ دے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، حرام چیز کا تحفہ دینا بھی جائز نہیں ہے، حرام چیز کا تحفہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو گویا اگر ہم حرام خود اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تو پھر ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کسی قسم کے حرام کام میں انڈلج نہیں ہو سکتے۔ تو ویسٹرن یونین بینک وغیرہ کے ساتھ بھی جو ہے اس کو کام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سود والے جو بینکنگ سسٹم کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے، آج ہماری دنیا کی ساری تجارتیں اسی کے اوپر بیسڈ ہیں اور اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ ہم کیا کریں، ہم کیسے جائیں، تو اپنے معاملات کو کیسے لے کر چلیں؟ تو اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علماء نے جو فتویٰ دیا وہ یہ دیا ہے کہ کم سے کم اگر ہم دینے پر مجبور ہیں تو لینے پر مجبور تو نہیں ہیں۔ اگر ہمارا کوئی کام نہیں چل سکتا اس پہ کہ ہمیں دینا ہی پڑے گا، سود جو وہ پروفٹ مانگ رہے ہیں ہم کو ان کو دینا ہی پڑے گا، تو کم سے کم ہم لینے پر تو مجبور نہیں ہیں۔ آج بینکوں میں لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ رکھتے ہیں، پھر پروویڈنٹ فنڈز ہوتے ہیں، پھر اور مختلف قسم کے جو سرٹیفکیٹ سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، وہ کیوں رکھواتے ہیں؟ آپ اپنا مال بینک کو دیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک فکس پروفٹ اس کے عوض ملتا رہے، تو ہم وہ سود لے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم نے اپنا مال اس بینک میں جمع کروا دیا ہے تو کیا ہو گیا، اس کے اوپر جو پروفٹ ہمیں ملے گا اس پروفٹ سے ہم زکوٰۃ نکال دیں گے، اس پروفٹ کو ہم اچھے کاموں میں خرچ کر دیں گے، کسی کا گھر بنوا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے اوپر بینک اگر ہمیں دے رہا ہے تو ہم لے لیتے اور ہم کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی مال قبول کرتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ وہ قبول نہیں کرتا۔ بتاتی ہوں، اگر کسی نے اپنے فکس ڈپازٹس کسی بینک میں کروائے ہیں اور آپ مجبور ہیں کہ آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ اتنا رکھنا ہی رکھنا ہے، آپ کتنے ملک ہیں جہاں پہ آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ شو نہیں کریں گے، تو اگر آپ مجبور ہیں بینک اکاؤنٹ بنانے پر اور اس پہ ایک فکس اماؤنٹ رکھنے پر بھی، تو ان کیس اس فکسڈ اماؤنٹ پر فکس ڈپازٹ کے اوپر آپ کو کوئی مال ملتا ہے، سود اور پروفٹ کی صورت میں سال کے بعد ملتا ہے، تو پھر اس مال کا کیا کریں؟ اس مال کو علماء فرماتے ہیں کہ اس مال کے اوپر کسی بھی قسم کی نیکی کی اجر کی امید رکھے بغیر اس مال کو کسی پرپز میں استعمال کروا دیا جائے۔ اور وہ کس پرپز میں استعمال ہوگا؟ نہ اس سے کوئی کھانا دیا جائے گا، نہ اس سے کسی کے کپڑا دیا جائے گا، اس سے کنسٹرکشن کا کام کروا دیا جائے، ٹھیک ہے، جو انسان کی اپنی اندر نہ آ رہا ہو۔ آخر کو وہ مال ہے تو حرام ہی، کسی کے گھر پنکھا خراب ہو کے پنکھا لگوا دے، کسی کا دروازہ خراب ہے نہیں ہے، چوکھٹ نہیں، وہ بنوا دے، کسی باتھ روم کو کنسٹرکشن کروا دے کسی کے گھر میں، صحیح؟ تو کھانے پینے کی چیزوں میں یا اس کے اوڑھنے پہننے کی چیزوں میں اس مال کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اللہ سے کسی اجر کی بھی امید رکھے بغیر اس مال کو اگر آپ کو ملتا ہے کہیں سے تو وہاں پر اس کو جو ہے وہ استعمال کروا دیا جائے۔ اللہ کی راہ میں نہیں، دنیاوی طور پر رفلی، ہاں جی، وہ رفلی یوز کروا دیں، اللہ کی راہ میں یوز نہیں کروانا۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کروانی ہے، لیکن ضرورتیں کون سی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور لوگ کچھ کہتے ہیں اس بارے میں کہ جی ہماری معاشی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بینکنگ سسٹم کے ساتھ اپنے کاروبار کریں اور چلیں. تو آپ دیکھ لیجئے، یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کسی حرام چیز کے اندر کوئی منافع نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے کسی بھی حرام چیز کے اندر. شراب پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے سرد علاقے میں رہتے ہیں، تو ہم اگر یہ شراب پیتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ چیز جو تم لوگ پیتے ہو کیا وہ نشہ کرتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا تھا کسی نشہ آور چیز میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسے کام لے لیجئے جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم اگر اس کا جائزہ لیں، نہ چوری میں خیر ہے، نہ غیبت میں خیر ہے، نہ رہزنی ڈکیتی میں خیر ہے. کسی بھی حرام چیز جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کی اس کے لیے کہیں کوئی خیر نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ سود کے اندر ہمارے اندر خیر آ جاتی؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے لاکھ ہم یہ بات کہتے رہے کہ جی ہماری ترقی کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے. ترقی کے لیے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں آج ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جب دین کا علم حاصل کر کر بینکنگ سسٹم میں آتا ہے تو وہ اسی بینکنگ سسٹم کو اسلامک بینکنگ سسٹم میں کنورٹ کرتا ہے اور ہمارے لیے آسانی پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ بینکس جہاں پر باقاعدہ علماء کا پینل موجود ہو، جیسے کہ المیزان بینک میں ہے، جیسے کہ البرکہ بینک میں ہے، تو وہاں پر آپ باقاعدہ طور پر جب آپ جائیں تو وہاں ان کو بتائیں کہ میں اسلامک بینکنگ کرنا چاہتی ہوں. وہ آپ کے مال کو پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر آپ کا اکاؤنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں صرف اور صرف پروفٹ ہی پروفٹ نہیں آتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے کچھ سسٹمز ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں. دین میں بہت چھوٹی سی چینج سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ہلکے سے چینج سے. آپ صلی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا، تو اپنی بیوی کو کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا تمہاری اس وجہ سے، تم نے جو میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. اب جب حضرت ایوب صحیح ہو گئے، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جائیں اور نہائیں فلاں چشمے میں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ٹھیک ہو گئے. ان پہ آزمائی جب تک اللہ کی ضروری تھی، لکھی تھی، وہ آ گئی. اب جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے تو اپنی بیوی سے یہ کہا تھا اور قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اگر میں ٹھیک ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، تو ایک مٹھی تنکوں کا پکڑ لو، جیسے جھاڑو ہوتا ہے تنکوں کا، 100 تنکے اس کے اندر ہوں، اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کو لگا دے تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی. تو گویا دین میں کچھ طریقے، کچھ ہیلے، کچھ انداز ہوتے ہیں جو علماء کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کرنا وہی ہے، لیکن کس انداز میں کیا جائے گا آپ کے لیے آسانی وہ پرووائڈ کر دیں گے. لیکن کرتے وہ ہیں جن کو دین کا اور دنیا کا دونوں کا علم ہوتا ہے. تو مولانا مفتی تقی عثمانی، انہوں نے پورا، عثمانی صاحب، انہوں نے پورا اس کا جو ہے وہ اسٹڈی کیا، انہوں نے اس میں ڈگری حاصل کی. پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیمز جو ہیں وہ اب لگی ہوئی ہیں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے اسلامک بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارے لیے ایوالو کیا ہے، جس کے ساتھ آج ہم چل رہے ہیں. اب ہم اپنے بینکس کو لے کر چل رہے ہیں. سارے بینکس اس میں نہیں آ رہے، لیکن جو اسلامک بینکنگ کرتے ہیں پھر آپ وہاں پر اپنے جو ہے وہ معاملات کروا سکتے ہیں. اچھا دوسرے بینکنگ، جی امریکہ میں یہ اسلامک بینکنگ ہے، یہ سارا ڈوسلا ہے، میرے دماغ میں بہت بڑا بینک ہے، اس میں یہ سارا بکواس ہے. کیونکہ امریکہ میں سوچا کہ یہ عربی جو ہے ان کے پاس اتنا پیسہ، یہ کہاں لگے ہوئے پتا چلا کہ وہ سود نہیں کھاتے. انہوں نے یہ ایجاد کیا جو میرا اسلامک بینکنگ کو نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ دیکھیے نوالا ادھر کھائیں یا ادھر سے گھما کے کھائیں، بات وہی ہے، نہیں ہے.
نہیں ہے, صرف نیت کا فرق. وہ کہتے ہیں نیت کا فرق آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات. جو روشن دان تو نے بنایا تھا اس لیے اگر تو بناتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا اور روشنی تو بہرحال آ ہی جانی تھی. صحیح. تو بات یہ ہے کہ صرف نیت کا فرق ہے. وہ آپ کو آپ کی نیت بتاتے ہیں, اس نیت کے ذریعے سے آپ سے معاملات کرواتے. جب نیت چینج ہوتی ہے تو ہر چیز چینج ہو سکتی ہے. یہی چیزیں تو علماء کو پتا ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ باتیں ساری وہی ہوں گی, آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نیت کا فرق آ جائے گا. کچھ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر ہوگا اور کچھ نیت کے فرق کے ساتھ آپ اپنے انویسٹمنٹس وہاں پر کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہماری کوشش ہوگی, اللہ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی. اور پھر بات وہی ہے نا کہ ہماری تو کوشش ہونی چاہیے کہ پوری طرح سے ہم محتاط ہو کر اپنے سٹیپس لیں. باقی اللہ سے ہم اگر مجبور ہو گئے ہیں کہ کچھ جس جگہوں پہ ہم پھنس گئے ہیں تو اس میں ہم دینے پر اگر مجبور ہیں تو لینے پر ہم کم سے کم مجبور ہیں. ہم ہر وہ کام جس میں ہمیں سود مل رہا ہے ہم کم سے کم ان چیزوں سے ضرور اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم سے اب نہیں کیا جا سکتا, ہم آگے بڑھ کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے, ہمارے اندر اتنی ہمت طاقت سکت نہیں ہے. ہاں جی, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں جی کچھ بیوہ ہیں, کچھ معذور ہیں, وہ کیا کریں گے. تو اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر بینکنگ سسٹم نے وہ طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہاں پہ سبمٹ کرواتے ہیں اور وہ بالکل پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر آپ کو اس کا شرح منافع دیتے ہیں. اور وہ اس انداز سے دیتے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے وہ اتنی بڑی پوسٹ پر اپنے کندھوں پہ اتنا بڑا بوجھ لے کے بیٹھے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کریں گے. ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, وہ اس ٹیم کے اندر اس طرح نہیں ہے, وہ وہاں سے کچھ لے کے کھا نہیں رہے, ان کو کچھ مل نہیں رہا, لیکن وہ صرف سجیشنز, اسلامک سجیشنز کے حوالے سے دے رہے ہیں. جیسے میں نے بھی بتائی یہ بات کہ امریکہ کے اندر وہ سب کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ سسٹم سب فراڈ ہے, اور یہ سعودیز جو ہے وہ اپنا پیسہ بینک میں کیوں نہیں رکھواتے, کیونکہ وہ سود نہیں کھاتے. تو یہ بھی صرف ان کی ایک ملی بھگت ہے ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے, ایسا ہرگز بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کو میں نے ذرا ڈیٹیل سے دیکھا ہے, ڈسکس کیا ہے, اور اس کے بارے میں پوری مجھے جو ہے وہ شرح صدر ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے وہ جو ہم معاملات کر رہے ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے کر رہے ہیں, اور کم سے کم اگر اس چیز کے اندر ہم انوالو ہوں تو سب سے زیادہ بہترین انداز اور طریقہ ہے. دیکھیے وہ جو ویسٹ اور امریکنز ہیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا, ان لوگوں نے لون پہ لیز پہ سب کچھ دینا شروع کر دیا, ہر ایک کو دیا, ہر ایک کو دے رہے ہیں, ابھی تک بھی دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ اگر آپ باہر جا کر دیکھیں تو میں اتنی حیران ہوئی, ابھی میں کچھ عرصے پہلے جب گئی یو کے تو میں بہت حیران ہوئی یہ دیکھ کر کہ ایوری ون واز ویئرنگ ایڈیڈاز اور نائکی, اور مطلب جو ڈیزائنرز ہیں ان کے کپڑے بھی پہن رہے ہیں, بچے اتنی مہنگی ان کی وہ چیزیں ہیں اور وہ لے رہے ہیں اور پہن رہے ہیں. اور مطلب میں بڑا حیران تھی کہ یہ کیسے افورڈ کر لیتے ہیں, یہاں پر تو اتنے زیادہ ان کے وہ انکم بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے افورڈ کر لیتے ہیں. عام بندہ نہیں افورڈ کر سکتا یہ چیز, یہ لوگ تو عام بندے ہیں, یہ لوگ کیسے افورڈ کیے ہوئے. پتہ ہے مجھے یہ چلا کہ ان لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے کہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ ان کو لیز پہ دیتی ہیں چیزیں, ہر چیز, وہ کپڑے تک لیز پر لیتے ہیں. لیز پہ کیسے لیں گے, انہوں نے کسی ڈیزائنر کی کوئی بھی چیز لے کے استعمال کر لی, مطلب جو بھی نیا ٹرینڈ آتا ہے وہ ہر کسی کے کپڑوں جسم پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ خرید لیتے ہیں ایک چیز, اگر 500 پاؤنڈ کی ہے نا تو وہ 500 پاؤنڈ نہیں دیں گے, وہ اس کے 50 پاؤنڈ دیں گے یا 20 پاؤنڈ دیں گے صرف, اور وہ کہیں گے کہ آپ 20 پاؤنڈ دیں اور ہر مہینے ہمیں 20 پاؤنڈ دیتے رہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیز پہ وہ 500 پاؤنڈ کی وہ 700 پاؤنڈ پہ ان کو لے کر اور 20 پاؤنڈ جو ہے وہ ہر مہینے ان سے لیتے رہیں گے, اور اس طرح وہ نئی چیزیں لیتے جاتے ہیں, نیا استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں تک, مطلب چھوٹی سی چیز سے لے کے
بڑی سے بڑی چیزیں, ایک بندے کے گھر میں بڑی سے بڑی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, مطلب حیران ہوتی تھی میں کہ یہ کس طرح سے اتنا زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ان کی ساری چیزیں لیز پر ہوتی ہیں, اور لیز پر ہمارے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی اس طرح ہو گیا ہے. تو اب لیز پر کیا ہے, یہ انسٹالمنٹ, جی بالکل میں اسی پر آ رہی تھی کہ یہ جو انسٹالمنٹس ہم دے رہے ہیں, لیز پر جو لے کر ہم انسٹالمنٹس دیتے ہیں, وہ اس کی اصل پرائس سے زیادہ ہم پے کرتے ہیں بیسیکلی. تو یہاں بھی ہمیں اپنی جو وانٹس ہیں ان کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر وہ لیز جائز تو نہیں نا, یہ بھی سود ہے, یہ بھی سود ہے. اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں پے کر سکے تو یہ آپ کے اوپر ایک قرض ہے. اگر آپ مر گئے تو یہ تو قرض تھا, اور اس قرض کے جکڑے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کی تو روح اوپر آسمانوں پر بھی نہیں جائے گی. قرض پلس سود, قرض ہی ہے نا بیسیکلی, قرض ہے جو اب آپ نے پے کرنا ہے, اس کو جو آپ نے سود کی صورت میں پے کرنا ہے. ان کیس آپ مر جاتے ہیں تو آپ تو وہ نہیں دے سکیں گے, وہ قرض بھی آپ کے اوپر رہا, سود کے چنگل میں آپ علیحدہ پھنسے تھے, سود کا گناہ آپ نے علیحدہ سمیٹا, اور جو قرض آپ کے اوپر علیحدہ کہ آپ کی روح بھی اوپر نہیں جا سکتی, وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. اب جب وہ ساری دنیا کو یہ سب چیزیں کرتے رہے اور بہت زیادہ دیتے رہے, اور یہ انہوں نے جو کریڈٹ کارڈ سسٹم سٹارٹ کر لیا, اور اس کریڈٹ کارڈز پہ آپ جو مرضی خریدتے رہو, ٹھیک ہے آپ بعد میں پیمنٹ کر لینا, اور نتیجتاً کیا ہوا, نتیجتاً ہوا یہ کہ ان کے تمام جو کمپنیز تھیں وہ فلاپ ہو گئی, وہ ڈیفالٹ کر گئی, اور الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے امپلائیز کو لے آف کرنا شروع کر دیا. اور وہ ملا کیا, ان کو کچھ ملا, ان کو کچھ بھی نہیں ملا, اور وہ سب ایسے باولے پن کا شکار ہے. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہٹ اینڈ ٹرائل کرتے ہیں, ہے نا, وہ ہٹ اینڈ ٹرائل والی بات ہے کہ وہ کچھ صحیح ہو گئی کچھ غلط ہو گئی, وہ کچھ اپنی طرف سے جو ان کے سمجھ میں آتا ہے وہ اس چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں, کبھی وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, جو میرا رب ہے, جو مجھے طریقے بتا دیتا ہے, وہ میرے دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی لمٹس کو محدود رکھیں, ہم اپنی وشز کو محدود رکھیں. ہماری جتنی ہرس تما لالچ ہوگا, پھر انہی چکروں میں ہم پڑتے چلے جائیں گے. آج اس لیز کی وجہ سے گھر کے اندر 4 گاڑیاں موجود ہیں, چھوٹے گھروں کے اندر 4 آ چکی ہیں, بڑے گھروں کے اندر 10 گاڑیاں موجود ہیں. اتنے گھر والے نہیں ہیں جتنی بڑی اور جتنی نمبر آف گاڑیاں ان کے گھر میں کھڑی ہوئی ہیں. یہ صرف لیز اور ہرس اور لون اور سود کا معاملہ ہے. جی بتائیں. یہ جو کمپنیز پیکیجز دیتی ہیں, جی آرمی آفیسر نے اسٹارٹ کیا ISM مارٹس, جی کہ وہ مارٹس بناتے ہیں اور کنسٹرکشن میں کرتے ہیں, تو وہ کیا پیکیجز دے رہے ہیں 3 سال کا, کہ 2.5 لاکھ آپ جمع کروا لیں تو 42,000 منتھلی آپ کو ملے گا. تو یہ بھی سود ہے. ہاں جی, یہ سب سود ہوا. آپ نے یہ دیکھنا ہے, دیکھیں ایک دو طریقے ہیں نا. سال کے بعد آپ ہاں دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آج آپ ایک گاڑی لے رہے ہیں یا ایک گھر یا ایک پلاٹ لے رہے ہیں, اس کی ویلیو کتنی ہے, 3 کروڑ روپیہ. 3 کروڑ روپے کی اگر آپ ایک چیز خرید رہے ہیں, آج کے حساب سے آپ کی ڈیل ڈن ہوئی ہے, آپ سے اگر وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ میرے سے یہ لے لیں اور آپ 3 کروڑ روپیہ مجھے 1 سال میں دے دیجیے گا, 3 کروڑ روپے آپ 1 سال میں دے دیجیے گا, اس کو ڈیوائڈ کر کے میں 3 کروڑ 1 سال میں اس کو دے دوں گی, دس از فائن. ٹھیک ہے, اس میں 0 مارک اپ, ویری گڈ, بالکل اس میں 0 مارک اپ ہے. 0 مارک ہے تو وہ تو پیسے کی تو ویلیو نہیں رہتی. ہاں, اب بعض لوگوں اسلامک بینکنگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ہمارا پیسہ ڈی ویلویٹ ہو رہا ہے, اس طرح 3 سال کے بعد اس کی ویلیو وہ ہو جائے گی ایک اندازے کے مطابق. تو انہوں نے اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کا یوزیج کا ایک کرایہ رکھ دیا, اس کی یوزیج کا ایک کرایہ رکھ دیا, اور کہا کہ جو آپ چیز یوز کر رہے ہیں یہ اس کا ایک کرایہ ہے جو آپ دے رہے ہیں. سوچ کا فرق ہے, صرف سوچ کا
فرق ہے. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر وہ اس چیز کا, اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں علماء, نہ میں ڈیسائیڈ کروں گی نہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے, اور یہ ہم ہر چیز کے لیے بھی نہیں لے کے چل سکتے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز آپ کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے اور آپ کو اس کے لیے بینیفٹ مل رہا ہے, تو وہ اس بینیفٹ کو دینے کے لیے آپ سے جو ایگریمنٹ ڈن کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ کی ہوئی, آپ رہیں, گھر میں رہیں, سب کچھ آپ کریں, آپ ہمیں اس گھر کا کرایہ دیتے رہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت تک پھر وہ آپ کی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آپ کا پورا کرایہ دے کے پورے پیسے آپ نے نہیں دے دیے. آپ اس کو لینے کے حقدار نہیں ہیں. آپ کے نام وہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوگی. اگر آپ کے نام وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے تو پھر دس از یورس, آپ نے وہ ڈن کر لیا ایگریمنٹ. اور پلس یہ, میں چھوٹی سی تھی, میرے فادر بزنس مین تھے, ابو اللہ بخشے یہ کہا کرتے تھے انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے, ایسے لمبے لمبے ایگریمنٹس کرنے ہی نہیں چاہیے. ہر وہ چیز کرو جو ابھی ہو, بعد والی چیزوں پہ مت جاؤ. ایون باہر سے چیزیں امپورٹ آنی ہماری یہ وہ سب, اس میں بھی ابو یہی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی بالکل 6 مہینے پر ایل سی نہیں کھلے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ کی چیز ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس نہیں آتی, وہ اس کی چیز ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس نہیں جاتی. تو آپ ان چیزوں پہ ایگریمنٹس نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی کل کی زندگی کے اپنے سانسوں کا نہیں پتا, تو انسان حال میں جیے, فیوچر کے لیے نہیں جیے. اور ہمیشہ وہی لوگ فیوچر میں وہ لمبی لمبی امیدیں باندھنا کہ میرے پوتوں کا ہو جائے گا, پھر میرے اس کا ہو جائے گا, میں یہ بھی کر لوں اور فیوچر کے لیے جمع کر لوں سامان 100 برس کا, اور کل کی خبر نہیں. تو وہی کریں جو آج کے لیے ہے, آج کے لیے آج میں جییں, آج کو بہتر بنائیں. کل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی کل کو سیکیور کرنے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کل کا کیا پتا, اور آپ مر جائیں تو پھر وہی چیز جو ہے وہ بالکل بھی ہر طرح سے جو ہے نا یہ سود کے زمرے میں آنے والی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو سمجھایا آگے. انشورنس بھی ایسا ہی ہے, انشورنس بھی یہی چیز ہے. حل اللہ, آگے جا رہے ہیں, گروی والا ابھی آئیں گے آیات. ہاں, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, بس آ گئی جس شخص کے پاس یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے, یعنی کہ میرے آپ کے پاس, اب ہم سب کے پاس یہ نصیحت سود کے حوالے سے جو احکامات تھے یہ آ چکے ہیں. یہ میرے آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں کہ جس کے پاس اب اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ چکی تو وہ کیا کرے, فانتہا, بس وہ باز آ جائے. اس کو چاہیے کیا کرے, وہ باز آ جائے. فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا, جو گزر چکا, جو پہلے گزر چکا وہ گزر چکا, اس کو چھوڑ دو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ میں نے معاف کر دیا, اللہ نے کیا کہا, اس کا فیصلہ اللہ کے اوپر. اب تمہارا فیوچر سٹیپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ اپنا کیا فیصلہ کرے. جو کھا دیا, جو کھا لیا, جو سود کے اس میں چنگل میں پھنس گئے تھے, کیا کرنا ہے, اب اپنے آپ کو اس میں سے نکال لو. جو تم نے ڈالا تھا, جو تم نے سیونگ سرٹیفکیٹس میں انویسٹ کیا تھا, کسی کا پروفٹ جائز نہیں ہے. جو لیز پر چیز لی تھی, سود میں ڈالی تھی, وہ سب چیزیں نکال دو, ان کو چھوڑ دو. جو گزر چکا وہ گزر چکا, اب اس کے اوپر تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی مانگو. وَمَنْ عَادَ, اور جو کوئی اعادہ کرے گا یعنی دوبارہ ایسا ہی کام کرے گا تو پھر فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. سود کھانے والوں کا حال یہ تھا. کچھ لوگ جو گھر لے کر کرائے پر دیتے, ہاں جی, کچھ لوگ گھر لے کر اور کرائے پر دے دیتے ہیں. گھر آپ کا اپنا ہے, آپ نے اپنے مال سے لیا تھا, آپ نے اپنے گھر کو کرائے پر دیا ہے, ہاں تو آپ اس کا کرایہ کھائیں, وہ تو جائز ہے. اگر آپ نے گھر لیا سود پر, لیز پر گھر لے لیا, اب آپ سنیں اپنے ہی سوال کا ایک اور انداز سنیں. اب آپ نے گھر لیا تھا, آپ نے بینک سے لے لیا لیز پر ایک گھر,
آپ نے اس گھر کو لے کر ابھی آپ نے وہ گھر تھا آپ کا 10 کروڑ روپے کا, آپ نے بینک کو 3 کروڑ روپے دیے ہیں اور آپ نے اس سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں تو آپ کو 4 سال میں یہ 3 کروڑ باقی کے 7 کروڑ واپس کروں گی. آپ نے وہ اپنے نام ٹرانسفر کروا کے اور وہ گھر آگے دے دیا کرائے پر, اور اب آپ اس کا کرایہ لے کے کھائیں تو کیا یہ کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں. وہ چیز آپ کی ابھی ہے ہی نہیں, وہ چیز ابھی آپ کی ہے ہی نہیں, آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہی وہ میں بزنس کی بات آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر باہر سے کوئی چیز آتی ہے آپ منگواتے ہیں, ابھی آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کی, آپ کیسے اس کو بیچ سکتے ہیں؟ لوگ ایسا کر رہے ہیں نا, تو غلط ہے نا, سود ہے نا. وہ 10 لاکھ 10 کروڑ تو نہیں لے گا, بینک تو لے گا 15 کروڑ. آہستہ 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 10 لاکھ 4 سال میں وہ 10 کروڑ کے 15 کروڑ پہ پہنچا دے گا آپ کو. وہ کیوں آپ کو 10 کروڑ ایسے ہی دے دے گا؟ سمجھ آئی؟ جی کیا طریقہ ہوتا ہے سونیا بتائیں. جو بینک اپنا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے اس کو 15 لاکھ ہے تو وہ 5 لاکھ اس کا بینک کا اپنا ہے, اصل قیمت 10 ہے تو 5 وہ بینک اپنا لے لے گا پہلے. جی جب تک آپ 5 دیں گے 10 ہے تو وہ آپ نے 10 دیا ہوگا اور 10 پہ آپ اپنا. جی سمجھ آ رہی ہے. تو بینک نے سب سے پہلے تو اپنا نکالنا ہے. جب وہ اپنا نکالے ایک چیز جو پہلے اپنا لے لیتا ہے نا, پھر آپ کا کرنا شروع کرتا ہے. دیکھیں نا, آپ 10 کروڑ روپے کا گھر لیا تھا آپ نے اور 3 کروڑ بینک نے کہا کہ 3 کروڑ تم مجھے دے دو اور 7 کروڑ تم 4 سالوں میں اتار دینا. اب بینک نے اپنے 3 کروڑ تو سب سے پہلے لے لیے. بینک نے تو اپنا لے لیا کہ کل کو جائے بھاڑ میں تو لوں اپنا 3 کروڑ پورا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لیز پر اتنے میں لیا ہے اور وہ 10 کروڑ کے 10 ہونے کے بجائے پھر وہ 4 سال میں وہ 10 کروڑ نہیں رہتے, آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں. بینک سے آپ کو لیٹرز آتے جائیں گے, اب چونکہ یہ اتنا ہو گیا ہے, اس کی ویلیو اتنی ہوگی, لہٰذا اب آپ اتنا پے کریں. اب یہ اتنا ہو گیا لہٰذا آپ اتنا پے کریں. وہ آہستہ آہستہ آپ کو بڑھاتے جائیں گے اور وہ 7 کروڑ دینے کے بجائے وہ آپ کو 14 کروڑ پر لے جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو ایسے نہیں کوئی بیٹھا ہوا فری میں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا. یہ سب سود کے بخار میں ہوتا ہے, ڈالتے جاتے ہیں, بالکل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو سود خور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے وہ خون کی نہر میں تیر رہے تھے, اور خون کی نہر میں تیرتے تیرتے وہ ایک کنارے تک پہنچتے ہیں جہاں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, اور جہنم کے داروغہ فرشتے وہ ان کی باچھیں چیرتے ہیں, یعنی منہ کھولتے ہیں اور ان کے منہ کے اندر آگ جو ہے وہ ڈالتے ہیں, اور پھر ان کو اندر خون کی نہر میں دھکیل دیتے ہیں, اور وہ پھر خون سے نہر میں تیرتے تیرتے پھر آتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تو ان کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے پیٹ مٹکوں کے جتنے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے, اور لوگ ان کو کچل کچل کے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں. سود کھانے والوں کا ہوا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 درہم بھی جان بوجھ کر سود کا کھایا تو یہ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. ایک درہم بھی کھایا. آپ نے فرمایا سود کی 70 شاخیں ہیں جس میں سب سے کم شاخ کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. 4 آدمی کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. ایک عادی شرابی, دوسرا سود کھانے والا, تیسرا والدین کا نافرمان, اور چوتھا یتیم کا مال کھانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بدبختوں کی دعا
لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. اور ان میں بھی یہی 3 لوگ ہیں: عادی شرابی، سود کھانے والا اور والدین کا نافرمان. لیلۃ القدر میں بھی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو سود کھانے والا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ جس نے سود کھایا وہ میرے ذمے سے بری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بری کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں. مسند احمد میں آتا ہے کہ 73 گناہ ہیں. ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے. پوچھا کہ سب کے سب کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو نہیں کھائے گا اسے بھی اس کا غبار تو ضرور پہنچے گا. بس اب اس غبار سے بچنے کے لیے ان اسباب کے بھی قریب نہ جائیں جو ان حرام کاموں کی طرف جانے والے ہیں. بینکنگ سسٹم میں سود کیسے آتا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی. اب جو لوگ بینکنگ سسٹم میں کام کر رہے ہیں وہ کیا جاب جائز ہے؟ جو بینکنگ سسٹم میں کام کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار جو بینکنگ سسٹم میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ان کا وہاں پر جاب جائز ہے؟ سن لیجئے یہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لیے لکھنے والے پر اور سود کے لیے گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے. یس، وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں، مختلف معاملات کرتے ہیں. ہم اپنے سٹالز لگائیں گے، کریڈٹ کارڈز کے لیے ہم کریں گے، یہ ہے وہ ہے، مختلف قسم کی اسکیمز نکالتے ہیں. پلس آپ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کا ایگریمنٹ لکھتے ہیں اور پھر گواہ بنتے ہیں. ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ جب ملک ہم نے حاصل کیا تھا تب بھی ہم بہت مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. ہمارے اوپر دو لوگ سوار تھے، انڈینز بھی تھے اور برٹشرز بھی تھے. لیکن ہم نے کیا کیا تھا؟ اٹھے تھے. ایک نسل ہماری پوری اٹھی تھی، اس نے قربانی دی تھی. اس نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کی قربانی دی تھی. ایسے یہ ملک ہمیں نہیں ملا تھا جہاں ہم اسلام کی شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے نعرہ لگا کر اٹھے تھے. جب ہم اٹھے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کہ ہمیں یہ ملک اور خطہ چاہیے ہی چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اور اٹھ کھڑے ہونے پر ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ کون قربان ہو رہا ہے اور کس کی قربانی دی جا رہی ہے. ماؤں کی بیٹیوں نے ماؤں کے سامنے کنویں میں اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگائیں. بیٹیوں نے باپوں کے سامنے بیٹیوں کی عزتیں، عصمتیں تار کی گئیں. بیٹوں کو ماؤں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا. ماؤں کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کے نیزوں پر اچھالا گیا. آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی. دریا جو جہلم کا دریا ہے، راوی کا دریا ہے، یہ پورے کا پورا سرخ ہو گیا تھا. اتنی قربانیاں دے کر پھر ہم نے اس خطے کو حاصل کیا تھا. کیا اس لیے کیا تھا کہ ہمارا یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمارا سودی نظام معیشت چلتا رہے، اور آج ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں جا موسیٰ تو اور تو تیرا خدا جا اور لڑ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم خود ہی کرو یہ مشکل کام. آج ہم نے اس کام کے لیے دوسروں کے اوپر سپورٹ کر دیا ہے. علماء جانے، مفتی جانے، ہم تو کھائیں اپنے مزے لیں اور بیٹھے. ہم سست ہو گئے بنیادی طور پر، ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، اوور ایج لوگ ہیں، جو مطلب کچھ کر نہیں سکتے، انہوں نے یہ نیشنل سیونگ بینکس میں ایسے جمع کروائے ہیں. جی ہاں بالکل، میں یہ بات بتا چکی ہوں. معذور ہیں، آپ بینک میں جائیں، ان کو بات کریں، وہ آپ کو سب چیزیں بتائیں گے. اسلامک بینک میں
وہ آپ کو طریقے بتائیں گے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. میں آپ کو اور بھی, ابھی ہم جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں, آپ کے سارے سوالات کا جواب ملے گا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ آج ہم سست ہو کے بیٹھ گئے اور ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. آج ہمیں اٹھنا ہوگا, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو اس بینکنگ سسٹم کو جو کہہ رہے ہیں نا سروس دینے سے بچانا ہے. ان کو نکالیے باہر, ان کو دوسری طرف لے کر آئیے, دوسرے کاموں میں لگائیے. آج ایک قربانی دے گی نسل تو آگے ہم کتنی نسلیں اٹھی اس کے بعد دوسری نسل چل رہی ہے. جب یہ ہمارا ملک بنا تھا 40 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. اب 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہمارے ملک کو, 76 ایئرس, دوسری نسل ختم ہونے والی ہے. آج تک ہم اس آزادی کے نعمت کا مزہ چکھ رہے ہیں کہ نہیں چکھ رہے؟ تو آج مجھے اور آپ کو یہ قربانیاں دینی ہوں گی. اس بینکنگ سسٹم کو سروس پرووائڈ کرنے سے بچانا ہوگا, اپنے گھر والوں کو بھی, خود کو بھی. انشاءاللہ ہم اٹھیں گے, قربانیاں دیں گے تو انشاءاللہ وہ نسل جو قربانی دیتی ہے تو اس کے فروٹس اور اجر بعد والی نسلیں پھر کھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا, سود کا مٹھ مار دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تم سمجھتے ہو کہ سود میں لگ جاؤں گا تو میں خوشحال ہو جاؤں گا, میرے اندر جو ہے وہ ایک گاڑی کے بجائے 4 گاڑیاں آ جائیں گی میرے گھر میں, وہ 4 والا سمجھتا ہے 10 گاڑیاں آ جائیں گی, میں بڑا خوشحال ہو جاؤں گا, میری زندگی میں ریل بیل ہو جائے گی. شاید ٹیمپرریلی دیکھنے میں یہ چیز ہو ہی جائے, نظر آتی بھی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے. سود کا مٹھ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے زندگی میں بے شک تھوڑی بہت دنیاوی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن برکت ختم ہو جائے گی, سکون تمہارے زندگی سے ختم ہو جائے گا. گولیاں کھا کھا کے اپنی نیند لانے کی کوشش کرو گے لیکن نیندیں پھر بھی نہیں آئیں گی. شاید ساری چیزیں تمہیں دنیاوی عیش و آرام مل جائے, بیماریاں لگ جائیں گی, مختلف چیزوں میں گھر جاؤ گے کہ اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکو گے. گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, گھر میں معذور پڑے ہوتے ہیں, ان گاڑیوں میں جانا ان کے لیے نصیب ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا سود کا مٹھ مارتا ہی مارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ یربی صدقات, اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. یربی ربا سے نکلا, بڑھانا, نشو و نما دینا. کس چیز کو نشو و نما دیا جا رہا ہے؟ صدقات کو. تو قسم کھا کے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. کتنا بڑھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, بار بار پڑھ کے آ چکے ہیں, 10 گنا کم سے کم. اس کے بعد قرض حسنہ دو گو تو پتہ نہیں کہاں تک بڑھائے گا, اور کم سے کم پھر وہی بات ہے کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابلا, ایک دانہ اگر بویا جائے تو 100 بالیں نکلے, اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر بالی میں 100 دانے. تو گویا ایک کے بدلے میں صدقہ دو گے تو 700 گنا بڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یربی صدقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے. تو لہٰذا صدقہ دو بھائی, تم صدقہ دے دو, تم دوسرے کو دینا چاہتے ہو, اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو, تو انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ نے صدقات کو پروموٹ کیا ہے تاکہ امیر نہ ترین نہ ہو, غریب ترین نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم جو صدقے دو گے, دوسروں کی مدد کرو گے, اللہ اسی کو بڑھا چڑھا کے کہاں سے کہاں لے کر جائے گا. واللہ لا یحب کل کفار نثیم, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پکے کٹر بد عمل عادی مجرم کو محبوب نہیں رکھتا. اس میں قرض حسنہ بھی شامل ہے. یس, اس میں قرض حسنہ بھی شامل ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرض حسنہ, یہ صدقہ قرض حسنہ کی صورت میں دے دو بھائی. اب آگے اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے, قرض کے بارے میں, لین دین کے بارے میں بھی بتائیں گے, کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ یہی ہے, اس کا آلٹرنیٹ ہی یہ ہے. ابھی پڑھتے ہیں آگے. ان الذین, اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں, فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی محبت کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے جو ہر
कट्टर काफिर बदअमल नाशुक्र इंसान है, कफारित असीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया गोया वो आदि मुजरिम है, आदि मुजरिम है और वो अल्लाह की मोहब्बत के दायरे से हट जाएगा, चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, चाहे वो उम्रे करे, रोजे रखे, जो मर्जी नेक अमाल कर रहा है, लेकिन अगर वो सूद के चक्कर में पड़ा हुआ है तो बस फिर वो इसमें से अल्लाह की मोहब्बत के दायरे से बाहर हो जाता है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और नेक अमल करते रहे, व अकामुस्सलाता, और नेक और नमाज को कायम करते रहे, व आतवुज़्ज़काता, और ज़कात को देते रहे, तो लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, बेशक उनके रब के पास उनके लिए बड़ा ही अजर है उनका, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाने वालों को अब फिर से एक हुक्म दिया जा रहा है, मुझसे और आपसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुखातिब है, मैं आप सब इसमें शामिल हैं। अगर ये अमल हमने अब ना किया तो हमारा ईमान डगमगा सकता है। जिधर भी कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह ताला ने कहा तो समझ लीजिए अगर वो हुक्म हमने नहीं माना तो हमारा ईमान खतरे में पड़ गया। क्या हुक्म है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ये कैटेगोरिक हुक्म है जो अल्लाह की तरफ से आ गया, हतमी हुक्म। क्या करो? जरूर छोड़ दो, मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद बाकी रह गया उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, यहाँ अल्लाह ने ये भी कह दिया ईमान वाले अगर तुम अपने आप को समझते हो और तुम कहते हो कि मैं ईमान वाला हूँ तो क्या करना है? जितना सूद है उस सब को छोड़ दो, खत्म कर दो, सारे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स छोड़ दिए जाएं, जितनी भी रकम है दे दी है, बस दे दी है, अपनी जो रकम है उसको निकाल सकते हैं बस आप, ठीक है? ओरिजिनल रकम जो लगाई थी वो आपकी है, बाकी जो ऊपर से अब मिल गया है 6 साल से जितना वो जमा हो गया छोड़ दो उसको, बस निकाल लो जो तुम्हारा ओरिजिनल है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे ही बताएंगे। फंड के बारे में पूछ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी तो 16% होता है ना जो मुलाजमों का कटता है जी, और उसको भी वो आपका जायज होता है। वो कैसे जायज हो जाता है? प्रोविडेंट 16% है वो फिर बिजनेस पे ही लगाया जाता है, जो पेंशन वगैरह। हाँ जी, 18% जी, होती है। जो तो प्रोविडेंट उसमें से फंड है ना वो आपकी तनख्वाह में से ही कट के जमा होता है, तो वो आप ही का होता है, तो वो लिया जा सकता है। वो प्रोविडेंट फंड आप ही का है, वो आप ले सकते हैं। अब उसको आप कारोबार में लगाएंगे और उसके ऊपर से सूद लेंगे, वो गलत हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड निकालने समझे, जब वो काटता है कोई भी इदारा तो उसको बिजनेस पे ही जाता है जी, 16% जो कटता है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको वो इसी तरह बिजनेस पे ही जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, और उसका जो मुनाफा मिलता है वो अगर प्रोविडेंट फंड की सूरत में ज्यादा उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिलता है ना, तो वो जो प्रोविडेंट फंड में जो प्रॉफिट आ रहा होता है ना, कंपनी से डालती है ना कि प्रॉफिट लेती है उसको 16%। यही बात है ना, 16% कर लें या 20% कर लें या 5% कर लें। पहला मैंने इतराज लोगों का यही रखा था कि अगर इसकी शरह मुनाफा हम कम कर दें, जैसे उनका 16% मिलता ही मिलता है, तो याद रखिएगा जहां आपके पैसे फिक्स्ड हो गए वो क्या हो जाता है? सूद हो जाता है। जी, हाँ जी, 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है क्वेश्चन कि अगर हमने किसी जगह अकाउंट खोला है तो आप करंट अकाउंट खोलिए, पहली बात, ठीक है? सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट बैंक देगा, सेविंग अकाउंट पे बैंक प्रॉफिट देगा, बैंक का तरीका है, बैंक ने आपने उसके पास सेविंग में 10 लाख रुपए जमा करा दिए, उसने उस पे आपको प्रॉफिट देना ही देना है। वो प्रॉफिट क्या है? सूद है, क्योंकि वो बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वहां पे बन गई कैपिटलिस्ट। समझ आ गई? आप क्या बन गई? कैपिटलिस्ट। अब बैंक उन लोगों को दे रहा है पैसा, वो जो 10 लाख आपने रखवाया था उसमें से उनको जो भी है उन्होंने
اس پیسے کے پیسے دینے, آپ کو فکس منافع ملتا جائے گا اپنے 10 لاکھ کے اوپر. مل رہا ہے نا, مل رہا ہے آپ کو. ٹیکس کاٹیں پھر بھی, اور جو بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو بینک کے پیسوں میں سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ رکھیں, کرنٹ اکاؤنٹ پہ زکوٰۃ نہیں کٹتی, آپ اپنی زکوٰۃ خود رکھیں گے. اس کا سب سے آسان حل یہ کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. اگر فکسڈ آپ نے کر دیے ہیں تو یو ول گیٹ دا منی. اب آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں تو آپ کو پیسے ملیں گے ہی نہیں, تو پھر آپ کو تو فکسڈ اکاؤنٹ پر ہی پیسے ملیں گے. تو جو پیسے اب آپ کو مل گئے ہیں سال بعد, جو بھی انہوں نے دیے 10 لاکھ کے اوپر انہوں نے لیٹ سپوز 5,000 روپے آپ کو دے دیے, تو دس از ناٹ یورس, یہ سود آ گیا اس پیسے. کرنٹ اکاؤنٹ پہ کوئی پروفٹ آپ کو نہیں ملتا. کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک اکاؤنٹ ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ سکتے ہیں. کوشش کریں اسلامک بینکس میں ہی رکھیں تاکہ وہاں پر آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے والے ہوں. جی, میں کسی بینک کو پروموٹ نہیں کر رہی یہاں پر بیٹھے. ہاں جی, اسلامک بینک میں فکسڈ اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. آپ اسلامک بینک میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلامک بینکنگ کے جہاں پہ سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ جا کے بات کریں کہ میں فکس کرنا چاہتی ہوں اس کو, کیا طریقہ ہے. پھر وہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو اس پیسے کے عوض پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر کبھی زیادہ پیسے ملیں گے, کبھی کم پیسے ملیں گے. شرح منافع فکسڈ نہیں ہوتا اس کے اندر. سمجھ آ گئی کہ یہ جی آپ 15% ہی ہمیشہ مجھے ملے گا اس پر, کبھی ہو سکتا ہے 2% ملے, کبھی ہو سکتا ہے 15% ملے, ڈیپینڈنگ اپون کہ کاروبار بزنس کسی کا کیسا ہوا تھا. تو وہ جائز ہے, وہ طریقہ ٹھیک ہے. زکوٰۃ بھی کاٹتے ہیں, ٹیکس بھی کاٹتے ہیں, تو وہ ٹیکس تو چلے کٹے گا ظاہر ہے, لیکن زکوٰۃ آپ کو نہیں اپنی خود نکالنی. زکوٰۃ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی خود نکالنی ہے. وہ بینک اگر لیتا بھی ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا کر لیجیے گا. میزان بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا, کر لیجیے گا پتا. ہاں, اب وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لکھ کے دے دیں کہ میں نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی, میں نے خود دینی ہے, تو پھر وہ نہیں کاٹیں گے. یہ باتیں آپ نے جا کے بینک والوں سے کرنی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ کہہ رہی ہے اکاؤنٹ میں آپشن ہوتی ہے اس پہ فارم کے اوپر کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی بینک کے تھرو, تو آپ اس کو کینسل کر دیں کہ میں نے نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. کیونکہ میرا بینک کا زیادہ تعلق وغیرہ نہیں ہوتا تو اس لیے مجھے اتنا زیادہ اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو پتا ہے وہ میں آپ کو سب باتیں بتا رہی ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی بات آگے کہہ دی. اللہ نے کیا کہا تھا, کیٹیگورک حکم مجھے اور آپ کو دیا کہ ضرور ما بقیہ من الربا, چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. تو اگر ہم نے یہ سود کا معاملہ نہیں چھوڑا, سود نہیں سے اپنے آپ کو نکالا, اس سے آزاد نہیں کیا, تو پر ہمارا ایمان ڈگمگا سکتا ہے. کیونکہ اگر سود کو نہ چھوڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ واحد گناہ ہے جو قابل فوجداری ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. کسی کام کے لیے قرآن پاک میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سوچئے کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ. اس اللہ کے ساتھ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سارے لشکر اس کے لیے ہیں. وہ چاہے تو ایک ہوا کو حکم دے اور سونامی آ جائے, وہ چاہے تو ایک زمین کو حکم دے اور زمین کی پلیٹیں ہلیں, زلزلے آ جائیں, وہ چاہے تو ایک حکم دے اور بارشوں کے طوفان کے ٹورنیڈوز آ جائیں, وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. کس سے اعلان جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول سے. فَلَكُمْ, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کر لو, تم پلٹ آؤ, معافی مانگ لو, اپنا نکال لو جو تمہارے لیے تم نے رکھوایا تھا. ظاہر ہے ہم سب اسی دنیا میں رہ رہے ہیں,
جو دنیا اس زمانے میں دور میں چل رہا تھا، آج بھی ہم اسی طرح کے دور میں چل رہے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں سود کے جنگل کے اندر. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، باز آ جاتے ہو، سود سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہو، اللہ نے جنگ نہیں کرتے، اللہ سے ڈر جاتے ہو، اللہ کے نبی سے جنگ نہیں کرتے ہو، تو پھر فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے اپنا اصل سرمایہ لینا جو ہے وہ تمہارے لیے ہے. جو تمہارا اصل سرمایہ تم نے ڈالا تھا وہ تم لے سکتے ہو. سیونگ سرٹیفکیٹس میں کتنا تم نے جمع کرا دیا اب تک 6 سالوں کے اندر؟ سپوز 1.5 لاکھ روپیہ تو وہ تم نے جمع کرایا تھا، وہ لے لو واپس، وہ تمہارا تھا. ٹھیک ہے، تو اصل سرمایہ جو لگایا وہ لے سکتے. تو دین ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا. جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے اتنی محبت سے سب چیزیں کرتی ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لیے بہت ہی محبت سے سارے معاملات کرتا ہوا نظر آتا ہے. اتنی مہربان اللہ کی یہ ذات مجھے یہاں پر نظر آتی ہے کہ جتنی کوئی اور ماں بھی اپنے بچے پر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ اب تم نے جھوٹ میں پھنس گئے تھے، چھوڑو بینکنگ سسٹم کو، بس اب جو گیا وہ گیا. اللہ نے کیا کہا؟ لے لو، جو دیا تھا وہ تم لے لو، اپنا لے لو، اوپر سے کچھ نہیں لینا. سمجھ آ گئی؟ تو جو آپ نے جمع کرایا تھا فکس ڈپازٹ کے اندر وہ آپ کا ہے. اوپر سے جو مل رہا ہے آپ کو وہ آپ کا نہیں ہے. وہ کہاں جانا ہے؟ پہلے بتایا تھا، بتائیے کہاں جانا ہے؟ کسی کنسٹرکشن پرپزز میں، ایسی چیزوں میں استعمال کر دیں جس سے اس ڈائریکٹ بندے کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، کسی بھی کنسٹرکشن پرپزز میں لگا دیں، ٹھیک، جس سے کسی. تو اللہ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، تم میں سے کوئی تنگ دست بھی ہوگا، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو کیا کرو، اس کو ڈھیل دو اس کا ہاتھ کھلنے تک. ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ اخوت، ایثار، قربانی، بھائی چارہ. اللہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو تم اس کو مال دے دو بھائی، اس کو صدقہ دے دو بھائی، قرض دے دو بھائی، اس کو قرض حسنہ دے دو بھائی، کسی طرح بھی دے دو، جو بھی دے سکتے ہو اس کو، تنگ دست کو اپنا مال دے کے اس کی مدد کرو. کب تک کے لیے؟ تب تک کے لیے جب تک کہ اس کو ہاتھ نہیں کھل جاتا، کچھ شادہ نہیں ہو جاتا، اس کے پاس مال نہیں آ جاتا. اور وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، قرض حسنہ دیا تم نے، سال بعد مجھے واپس کر دینا، وہ نہیں دے سکا، اس کا ہاتھ نہیں کھلا، تو کیا کرو؟ تصدقوا، صدقہ ہی دے دو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاملات کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر لکم بتایا کیسے ہوتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی تکلیف دور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تنگی والوں پر کشادگی کرے. جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا معاف ہی کر دے تو اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. جنت کے کام یاد رکھیے گا مشقت والے ہیں اور فواہش کے خلاف ہیں، جبکہ جہنم کے کام آسان ہیں اور ہماری خواہش نفس کے مطابق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دوں کہ جو کسی قرضدار کو مہلت دیتا ہے اور وہ مقررہ وقت پر قرض ادا نہیں کر پاتا تو جتنے دن یہ مہلت دیتا ہے اتنے دن اس قرض کے برابر مال کے صدقے کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. آپ نے قرضہ دیا کسی کو، تنگ دست تھا، آپ سے مال لینے آیا، ہمارا دین تو ہم کو یہ سکھا رہا ہے، وہ کہاں سے سود کے چکروں میں ہمیں ڈالے گا. اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کسی کو ضرورت ہے قرض دے دو بھائی. 2 طریقے ہیں نا، ایک تو یہ کہ مزاربت اور مشارکت یعنی پارٹنرشپنگ سے کام کرو. تم اپنا بزنس چلانا چاہتے ہو کہ سب کے سب آئے ہو بینک سے لینے، یا تو کوئی ایسا بندہ جس کے پاس بہت مال ہے وہ تم کو قرض دے دے گا، اپنا کام چلاؤ. لیکن اگر نہیں ہے تو پارٹنرشپنگ کرو.
کسی ایسے بندے کے ساتھ مل کے کام کرو جس کو مزاربت اور مشارکت کہتے ہیں، پارٹنرشپنگ کا معاملہ. یہ کام کرو کسی کے ساتھ مل کر، ایک بندہ پیسہ لگائے، ایک بندہ مین پاور پرووائڈ کرے، ایفرٹ لگائے. تم پیسہ ڈالو میں کام کرتا ہوں، تم پیسہ ڈالو میں کام کرتا ہوں، یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا، اس طرح ہم کام کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں، آج کے لوگ کہتے ہیں کہ پارٹنرشپنگ میں لوگ آپ کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں. آج کل لوگ ایسے نہیں ہیں. تو مخلص لوگ ہر دور میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. ہاں قلت ضرور ہے ان کی، لیکن جب بینکنگ سسٹم نکلے گا اور یہ پارٹنرشپنگ کے کام شروع ہوں گے تو انشاءاللہ جب ہوتی ہے نا کہ ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو سپلائی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو خود بخود ایسے لوگ آئیں گے، آنےسٹ لوگ سامنے آئیں گے اور آپ مل کے ان کے ساتھ پارٹنرشپنگ پر کام کرنا شروع ہوں گے. یہ ہے ہمارے دین کا مزاج. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ قرض حسنہ دے دو، اور اگر نہیں وہ دے سکا تو اس کو معاف ہی کر دو. جتنے دن وہ اس کو ڈیل دیتے رہو گے، اگر اس نے نہیں لوٹایا فکسڈ ڈے کے اوپر تو کیا ہوگا؟ تمہارا ڈیلی اتنے صدقے کا اجر تمہارے نام اعمال میں روزانہ کی صورت میں لکھتا چلا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا نیکی کی ہے میرے بندے تو نے. تو وہ آگے سے کہے گا کہ اللہ میری ذرا برابر بھی میں نے نیکی نہیں کی کہ جس کی میں تجھ سے جزا طلب کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کہ میرے لیے کیا نیکی کی ہے تو نے. تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو ذرا برابر بھی نیکی نہیں کی کہ جس کی جزا تجھ سے لوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسری مرتبہ اس سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا نیکی کی ہے. تو وہ کہے گا کہ مجھے یاد پڑتا ہے میرے رب کہ تو نے مجھے اپنے فضل سے نواز رکھا تھا، تو نے مجھے مال دے رکھا تھا، میں تجارت کرتا تھا، لوگ مال ادھار لے جاتے تھے، میں جسے دیکھتا کہ غریب ہے تو مہلت لمبی کر دیتا تھا، مالداروں پر سختی نہیں کرتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں؟ جہاں میں نے تجھے بخشا تجھے میں نے جنت میں پہنچا دیا. یہ ہے اجر کہ آپ قرض حسنہ کو معافی کرتے ہیں. مالدار تاجر تھا، وہ مالداروں سے بھی جو ہے ان کو تنگ نہیں کرتا تھا کہ میرے پیسے دے دو تو سبحان اللہ، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں. اللہ ہمیں زہد عطا فرمائے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اس کو لوٹایا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس کو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آخری نازل ہونے والی آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اس کے بعد 9 دن 9 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے. یہ آیت آخری نازل ہونے والی آیت ہے. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہوگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی کا یا بدی کا پورا بدل دے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے گا دین میں کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا. جو چیز شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنا دین بچا لیں گے. صحیح جو کریں گے پورا واپس پلٹایا جائے گا. اور جو چیز شک میں ڈالے، حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو شک سے پاک ہو اس کو اختیار کر لو. حدیث میں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیری طبیعت میں تردد ہو اور تو برا محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو. تو سمجھ میں آ گیا، ہر وہ کام جو لوگوں سے آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے تو وہ گناہ ہے. ہر وہ چیز جو شک میں ڈال رہی ہے اسے چھوڑ دو. جو مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا.
تو بینکنگ سسٹم کے لیے جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اسے چھوڑ دیں، جو بالکل یقین پر ہو اس کو اختیار کر لیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے تو دیٹ مینس وہ تو ہے ہی گناہ کا کام. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا بہترین علم عطا فرمائے، ہمیں سود کے حوالے سے جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اس کو ہمارے لیے شرح صدر فرمائے. اللہ ہمیں ہر حکم پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی یا غلطی ہمارے اندر سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کے ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. اب اگلی جو آیات ہیں وہ قرض کے متعلق آیات آئے گی کہ جب ہم لین دین کرتے ہیں تو قرض دیتے ہیں تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرض کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.